MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अश्यि युरीदून वजह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बिब इलय्या मिन दुनियाकुम सलास औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मेरे मुहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद बिलाल साहब दामद बरकातुहुम, उनकी हुक्म पर हाज़िरी हुई। आपकी फहरिस्त में मैं नहीं हूँ। अब मैं चाहूँगा कि ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी जिसके सिलसिले में कहा गया फासले से रहो, इंशाअल्लाह ये दीनी मजलिस है, आप करीब आ जाइए, फासला न रखिए, इन कुर्सियों को खाली ना छोड़िए, सामने वाली कुर्सी पर तशरीफ़ लाइए। उलमाए किराम आएंगे, असल तो उनकी नसीहत होगी। मैं थोड़ी देर आपके सामने रुकूंगा, फिर रुखसत हो जाऊंगा। ये जो सामने कुर्सियां खाली हैं, इन कुर्सियों को भर दीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि दीन के सिलसिले में आप जुड़ना चाहते हैं। सामने हमारे मेहमान मोहतरम का कहना है कि मिल के बैठिए, जब मिल के बैठेंगे। मेरे नौजवान साथियों, अभी मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है। ये कुरान करीम जिस आयत की मैंने तिलावत की है, अल्लाह उसमें फरमाता है अपने प्यारे हबीब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप अपने आप को बिठाइए, आप अपने आप को जमाइए। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम, आप अपने आप को बिठाइए उन लोगों के साथ जो सुबह शाम अल्लाह को बुलाते हैं, पुकारते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं। क्यों? अल्लाह को खुश करने के लिए, राज़ी करने के लिए। इस आयत के उतरते ही अल्लाह के हबीब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ़ ले गए तो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बैठे हुए थे। उसमें चारों यार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन, हज़रत उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन और हज़रत अली कर्रमल्लाह वजह जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं, ये वहाँ मौजूद थे। अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमा कर ये कहा कि जाओ उन लोगों के पास बैठो। तो अल्लाह के रसूल जब आते हैं उस मजलिस में, देखते हैं कि सहाबा बैठे हुए हैं, खुलफ़ाए राशिदीन बैठे हुए हैं। तो पूछा कि क्या कर रहे हो? कहा कि हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। तो पता चला बहुत अहम मजलिस है कि अल्लाह अपने रसूल को उन मजलिस में भेज रहा है। ऐसे ही ये दीन की मजलिस है ना, अल्लाह ने आपको यहाँ भेजा है, बैठो, कुछ दीन की बातें सुनकर अमल पैरा हो जाओ। ये बड़ी फ़ख्र की बात है। अल्लाह ने आपको मुंतखब किया, वरना आपके बहुत सारे अतराफ़ के लोग होंगे जो घर में आराम से नरम गर्म बिस्तर पर लेटे हुए होंगे, उनको कोई जोश, दीनी हमीयत, जोश उनको यहाँ लाने पर मजबूर नहीं की। लेकिन आप आए हुए हैं, इससे पता चला अल्लाह आपसे राज़ी है। तो अब यहाँ बैठेंगे तो हम उतनी देर कुछ लेकर जाएंगे। खुज़मा सफ़ा वदा मा कदिर, अच्छी चीज़ें जो मिलेंगी हम लेंगे, लेकर अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल कर लेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे, अब ज़रा सोचिए, अल्लाह के रसूल चाँद के मानिंद,
اللہ کے رسول چاند کے مانند، تمام صحابی ستاروں کے مانند، تو تمام صحابی نے گویا کہ چاند کو ستاروں نے گھیر رکھا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا، کیا کرتے ہو؟ کہا کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، میں اب ایک ایسی مجلس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو مجلس اس کائنات اور زمین و آسمان میں ایسی مجلس اس مجلس کے علاوہ نہیں سجی۔ ایسی مجلس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اسی طرح کی مجلس کا جو تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، آپ غور سے دل کے کانوں سے سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ جلسہ آپ کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہے، ساتھ میں اصلاح معاشرہ بھی ہے، ملی جلی چیز آپ کے سامنے آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، خلفائے راشدین ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ کے رسول آ کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ایسی مجلس ہے، اس مجلس کی طرح آج تک دنیا و آخرت میں ایسی مجلس نہیں ہوئی۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کیا فرماتے ہیں کہ سنو، اپنے ساتھیوں سے، اپنے یاروں سے کہتے ہیں کہ مجھے حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیز پسند ہے۔ اب صاحب عقل ہیں سب لوگ، سب کو اللہ نے عقل اور سمجھ عطا کی ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہاری دنیا میں سے 3 چیز چاہیے، پسندیدہ ہے۔ اس دنیا نہیں کہا، پتہ چلا دنیا سے بے رغبتی تھی، دنیا سے کوئی لین دین نہیں تھا۔ دنیا میں تو آئے اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ ہم نے اس کا مقصد بالکل الٹ دیا ہے۔ ہم آئے ہیں، ایسا لگتا ہے دنیا اصل، آخرت ہمارے لیے اصل نہیں ہے۔ ہماری غفلت کا حال یہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اب میں بتانے چلا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے کون سی 3 چیزیں پسند ہیں۔ وہ 3 چیز فرمائی، نمبر 1 مجھے خوشبو پسند ہے، اور نمبر 2 مجھے نیک بیوی پسند ہے، اور نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ 3 چیز فرمائی۔ اب ہم ذرا غور کریں، ان 3 چیزوں کو دیکھا جائے تو انسان ظاہری اور باطنی اعتبار سے، باہر کے اعتبار سے، اندر کے اعتبار سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ انسان اگر ظاہری اور باطنی اعتبار سے پاک و صاف ہو جائے تو وہ للہ ہو جائے گا، اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ ذرا غور کریں، کیا کہا کہ خوشبو پسند ہے؟ کیا انسان کو آپ نے دیکھا کہ خوشبو بیت الخلاء میں لے کر لگاتا ہو، گندی جگہ لگاتا ہو؟ نہیں، جب وہ نہا دھو لیتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پاک و صاف ہو جاتا ہے، تو خوبصورت کپڑا زیب تن کرتا ہے، پہنتا ہے، پھر وہ خوشبو لگاتا ہے۔ تو خوشبو سے ہمارا ظاہری بدن صاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہماری ایک سوچ ہے، جس سوچ میں ہم ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں۔ ہمارے خیالات ایک غیر محرم کو کبھی سوچتے ہیں، کبھی اس دنیا فانی میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ذرا آپ سوچئے، اگر نیک بیوی ہو، آپ کو آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے نیک بیوی اللہ نے عطا کی ہے، تو اس سے بڑی دولت کیا مل سکتی ہے؟ اگر نیک بیوی گھر میں ہو اور وہ نیک بیوی آپ کا خیال رکھتی ہو، تو آپ سوچئے کہ آپ کی زندگی دنیا میں جنت ملے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نیک بیوی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے نیک بیوی پسند، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی نیک بیوی کی آنکھ میں دھول جھونک کر اپنی آنکھوں کو، نظروں کو دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں، غیر محرم کو دیکھتے ہیں، ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، قرآن کریم میں ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم۔ صرف گناہ یہ نہیں کہ ہم زنا کریں گے تو گناہ ہے، آنکھ سے اگر ہم کسی غیر محرم عورت یا لڑکی کو دیکھیں گے تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ زنا العینین ہے، آنکھوں کا زنا ہے۔
آج کل جو ہماری پوری سوسائٹی میں نوجوان طبقہ 90% ملوث ہے، کال، باتیں کرنا فون پر، یہ عام ہے۔ میں نے دیکھا ہے، جب میں یو پی اور روڑکی اتراکھنڈ میں رہتا ہوں، سخت سردی ہوتی ہے، ٹھٹرتی ہوئی سردی، ایسا موسم تو ہم نے کبھی یہاں دیکھا بھی نہیں ہے۔ چلے لگ جاتے ہیں، 40 دن دھوپ کا نام و نشان نہیں، 40 دن سورج نہیں نکلے، لیکن یہ نشہ ایسا نشہ ہے کہ اس کڑکتی سردی میں گھر سے باہر کھڑے ہو کر سڑکوں پر کان پہ فون لگائے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ رات کے 1 بجے کوئی بزنس کی بات تھوڑی چل رہی ہوگی، رات کے 1 بجے کیا وہ اپنی بہن اور اپنے ماؤں سے بات کر رہا ہوگا؟ نہیں۔ ہماری سوسائٹی اور کلچر بہت بدترین ہو چکی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی پرورش صحیح نہیں کرتے، ہم اپنے گھروں میں نظر نہیں رکھتے۔ سم قاتل ہے یہ موبائل۔ اس وقت جو سب سے بڑی عظیم مصیبت، عظیم فتنہ کہا جائے، یہ موبائل ہے، جس موبائل سے ہر انسان، ہر گھر میں اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی برباد ہیں۔ اس موبائل کا فتنہ اتنا خطرناک ہے۔ پہلے کوئی بھی تھیٹر پہ جاتے ہوئے، پردے پہ جاتے ہوئے شرماتا تھا، کہہ رہے کوئی جائیں گے ہمارے چچا دیکھ لیں گے، ٹوپی داڑھی کے ساتھ جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ آج کل ہر ایک انسان کی جیب میں ٹی وی موجود ہے، تمام سائٹس موجود ہیں، جس طرح کی چیزیں چاہیں وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ہم اس موبائل سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ذرا سوچئے، موبائل کا کام سب جانتے ہیں، موبائل کا کام اصل ہے کال سنانا، بات کرانا۔ 1G پہلے موبائل یہ چلا کرتا تھا، صرف بات سنتے تھے، اتنی محدود ہے۔ اصل کام اس کا کال سنانا ہے، بات کرانا۔ دیگر چیزیں جو ہم اس میں ویب سائٹ چلاتے ہیں، انسٹاگرام چلاتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، وہ سب چیزیں اس کی اصل چیز نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ موبائل کو لے کر استعمال کر رہے ہیں، کسی بھی سائٹ کو کھولے ہوئے ہیں، نوجوان حضرات خوب جانتے ہیں، کسی بھی سائٹ کو کھولیں، اگر گھنٹی آ جائے، کال آ جائے تو فوراً رنگ کر کے وہ بتا دے کہ میں کال ریسیو کیجئے۔ ان چیزوں کو چھوڑیے، کیونکہ یہ تو لازمی چیز نہیں ہے، اصل کال ہے۔ ایک مشین جس کو بنایا گیا اس لیے کہ وہ کال سنائے، اس نے اپنا مقصد نہیں بھولی، مشین اپنا مقصد نہیں بھولی، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے، وہ کال سنانے کے لیے کال سنا دے۔ ہم نے اپنے مقصد کو بھول لیا۔ ہمارا مقصد تھا الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کرنا۔ ہم اللہ کی عبادت کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں۔ محترم حضرات، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول سے علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم لینے کے لیے ہمیشہ مشقت کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کا واقعہ بارہا آپ سنتے ہیں کہ کیسے کیسے صحابی، آپ ذرا سوچئے، کیا ان صحابیوں میں سب چھوٹے ننھے بچے ہوں گے جو مکتب کی شکل میں پڑھنے جاتے ہوں گے؟ نہیں، وہ کوئی 50 سال کا بھی عمر کو پہنچ چکا، کوئی 60 سال کی عمر کو پہنچ چکا، کوئی 90 سال کی عمر کو پہنچ چکا۔ ایسے اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، وہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اگر ہمیں کہا جائے ہم اپنی نماز درست کر لیں، نا جی شرم آتی ہے۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ ہم اب قرآن کریم کو درست کر لیں، ارے اتنے بڑے ہو گئے، کہاں جاتے ہیں کس کے پاس پڑھنے؟ محترم حضرات، یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قرآن کو درست کریں، ہم اپنی نماز کو درست کریں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک انسان بالکل عالم اور PhD ڈاکٹر تھا، اپنے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے جنازہ تیار ہے، لیکن وہ باہر کھڑا ہوا ہے، نماز جنازہ کے لیے نہیں جاتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے نماز جنازہ کس طرح ادا کرے، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے والد نے اپنی پوری زندگی کھپا کر، تمام مال و ثروت دے کر مجھے PhD ڈاکٹر بنا دیا، لیکن انہوں نے علم دین سے آشنا نہیں کیا، جس کی وجہ سے میں اپنے والد کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ محترم حضرات، یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو تو بس بھیج دیتے ہیں کہ چلو مدرسے میں پڑھ لو، مکتب میں پڑھ لو، لیکن اپنی فکر نہیں کرتے۔
ہمیں ہر ایک کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان مجلس میں کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیز پسند، خوشبو پسند، تو خوشبو لگا کے ظاہری بدن کو انسان درست کرے۔ نمبر 2 کیا کہا؟ نیک بیوی۔ جب گھر میں نیک بیوی ہو، خواہشات کی تکمیل کرتی ہو، آپ کو دیکھتی ہو، تو ہمارے نوجوان طبقے کے خاص طور سے ان بچوں سے، ان ساتھیوں سے کہوں گا کہ اپنی نظر کو کہیں اور نہ لگاؤ، کیونکہ یہ زنا العینین ہے، آنکھوں کا زنا ہے۔ جیسے شرمگاہ کی زنا سے گناہ ملے گا، ایسی آنکھوں کی بھی زنا سے گناہ ملے گا۔ محترم حضرات، یہ کال سے باتیں کرنا، اور ہمارے کلچر میں ہماری لڑکیوں ہماری سوسائٹی سے بے پردہ نکلتی ہیں، ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، راتوں رات باتیں کرتی ہیں، کیونکہ وہ لڑکے سے تھوڑی بات کرتا ہو، لڑکی سے بات کرتا ہوگا۔ محترم حضرات، میں بتا رہا تھا کہ تیسری بات بتائی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب یہ نماز تو ایسا عطیہ اور تحفہ ہے کہ جس کو آپ جانتے ہیں کہ معراج کے واقعہ میں مکمل بیان کیا جاتا ہے، مسجدوں میں بیان کیا جاتا ہے، آپ کے امام صاحب، خطیب صاحب بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل بلا کر عرش الہی پر بلانے کے بعد یہ نماز کا تحفہ دیا گیا تھا، کہا کہ یہ نماز تمہیں دی جاتی ہے۔ اور وہ نماز کے تحفے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا تحفہ اللہ کو پیش کیا تھا۔ ہم نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں۔ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں تشہد میں، التحیات پڑھتے ہیں، پتہ بھی ہے یہ التحیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ تحفے میں وہیں سے ہمیں دیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں، نماز کا تحفہ دیا جاتا ہے، تو وہاں کہا کہ میں بھی پیش کرتا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام سلامتی، آداب و تسلیمات سب اللہ کے لیے، بدنی عبادت سارے کے ساری اللہ کے لیے، مالی عبادت سارے کے ساری اللہ کے لیے۔ تو مالی عبادت، بدنی عبادت جیسے نماز، مالی عبادت جیسے زکوٰۃ و صدقات وغیرہ، حج وغیرہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر بجا لانا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا، یہ تمام چیز جب پیش کر کے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، فوراً اللہ کی رحمت، خداوند رحمت جوش میں آ کر کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 چیز تم پر بھی ہو، سلامتی ہو، السلام علیک ایھا النبی، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، 3 چیزیں انہوں نے بھی بیان فرمائی۔ اب ہم سلام کرتے ہیں، یہ رواج ختم ہے۔ گھر سے بچے کو، چھوٹے بچے کو بھیجا جاتا ہے، بائے بائے، ٹاٹا، ان چیزوں کو سکھا کر بھیج دیا جاتا ہے۔ سلام کا رواج ختم۔ افشوا السلام بینکم تحابوا، سلام کو آپس میں رواج دو، اس سے محبت بڑھے گی، آپس میں الفت بڑھے گی، اور سلامتی کے معنی کو سمجھ جائے، ترجمہ کو سمجھ جائے، تو یقینی طور پر وہ کبھی لڑے گا نہیں اپنے بھائی سے۔ کیوں السلام علیک کہہ بھی رہا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، کیا سلام کرنے کے بعد ڈنڈا تھوڑی مارے گا؟ کیونکہ سلامتی کی اس نے دعا دی ہے۔ محترم حضرات، ہم آپس میں سلام کو رواج دیں۔ یہ پورا ہماری سوسائٹی کے اندر سلام کا کوئی رواج نہیں ہے۔ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان تھے یا غیر مسلم، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک سبق یہ ذہن میں رکھیں، ہمیں سلام کو رواج دینا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تم پر سلامتی ہو، اور پھر کیا کہا؟ تو اللہ کی رحمت تم پر ہو، پھر کہا اللہ کی برکت تم پر ہو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اس امت کو بھولے نہیں، وہاں عرش الہی پر ہیں، لیکن فرش والوں کا اتنا خیال، کہا کہ اللہ تو بہت اہم باتیں کر رہے ہیں، ایک دم سے کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر تو سلامتی ہے، ساتھ میں میرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہے۔ کیا ہم چاہتے نہیں ہیں کہ اس سلامتی میں ہم شامل ہو جائیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے رسول کے پیارے حبیب کے سچے اور صحیح امتی بن جائیں؟
جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں امت بنایا ہے، جس طرح ہم امت ہیں، جیسے اللہ کے فرمان کے مطابق، رسول کے فرمان کے مطابق، کیا ہم امتی بننا نہیں چاہتے؟ ہر ایک انسان چاہتا ہے، ہر ایک انسان چاہتا ہے، کیونکہ سستا سودا ہے۔ تو اب سوچئے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو، اس امتی کو بھولتے نہیں ہیں، وہاں بھی یاد کر کے کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فوراً حضرت جبرائیل کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں، مہر لگاتے ہیں گواہی دے کر، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ محترم حضرات، تو آپ سوچئے کہ وہاں یاد رکھتے ہیں، پھر رکھیں گے، شفاعت کا دور دورہ ہوگا، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے۔ لیکن ذرا سوچئے، جس وقت سفارش کریں گے ہمارا چہرہ سامنے ہوگا، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میرے وہ نوجوان بھائی بہت عاجزانہ ان سے درخواست کرتا ہوں، کیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں؟ جب ناموس رسالت پہ بات آتی ہے تو مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سر پہ کفن باندھ کر کود جائیں گے، اللہ کے رسول پر کوئی ہم حرف آنے نہیں دیں گے، ان کی شان میں کوئی گستاخی ہونے نہیں دیں گے، اگر کوئی کارٹون چائے ہو جائے تو ہم سڑکوں پر نکل جائیں گے۔ اس کا نام محبت نہیں ہے، محبت اس کا نام ہے کہ ہم بھی محمد عربی کی طرح اپنے چہرے کو بنا لیں، محمد عربی کی طرح اپنے لباس کو بنا لیں، محمد عربی کی طرح اپنی وضع کو بنا لیں۔ آج ہمارے معاشرے کے تمام چھوٹے بڑے بچے، وہ نوجوان انگریز کٹ، سور کٹ، عجیب عجیب طریقے سے بال کے فیشن نکالتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کیا وہ رسول کا طریقہ ہے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ سنت ہے جس کو ہم اپناتے ہیں؟ نہیں، وہ سنت نہیں، بلکہ وہ آج کا فیشن ہے۔ وہ جو انگریز ہماری ذہن پر تسلط ہو کر حکمرانی کر رہے ہیں، ہم ان کے ذہنی غلام ہیں، ہم ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم ان کے طریقے کو قبول کرتے ہیں، ہم اسی کو مانتے ہیں، ہم اسی کے پیروکار ہیں، نبی کے امتی نہیں، کہلانے کے لائق صرف نبی کے امتی ہیں، اثر تو ہم انگریز کے امتی بن گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ محترم حضرات، اپنے گھر کے اندر دینداری پیدا کریں، اپنے بچوں کی نگہبانی کریں، اپنے چہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جگہ دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجائیں، اپنے وضع قطع کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ وقت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے وضع قطع کو ڈھالیں، اپنے رہن سہن کو ڈھالیں۔ کہنے دو، لوگ کہیں گے داڑھی رکھ کر آیا ہے، کہتے تو لوگ کہیں گے کرتا پیجامہ پہن کر آیا ہے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں ماشاءاللہ جو جامعہ ملیہ وغیرہ میں پڑھتے ہیں، ان کا فون آتا ہے کہ ہم ایکسٹرا ٹائم میں جاب کرتے ہیں، ہماری داڑھی کا ایشو ہوتا ہے کہ ہم داڑھی رکھیں نہ رکھیں۔ کہا داڑھی رکھو، اللہ رزق دے گا، رزق کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، آپ چھوڑ دیجئے اس نوکری۔ چھوڑنے کے بعد ایک شخص نے نوکری چھوڑی جو 40,000 کی تھی، داڑھی رکھی، اللہ نے اس کو 80,000 کی نوکری دے دی۔ داڑھی، اگر داڑھی سے نوکری رک جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع قطع سے آپ کو رزق نہ ملے، اللہ رزق کا وعدہ کرتا ہے، جو اللہ کے بندے ہیں اور اس کو مانتے بھی نہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ کیا ہم اللہ کو مانیں گے پھر بھی ہمیں اللہ فراموش کر دے گا؟ ہمارے عقیدے کی کمی ہے، ہمارے ایمان کی کمی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمیں اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اس ڈگر پر، اس پلیٹ فارم پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اپنے گھر میں دینداری کو پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے، آپ کا جلسہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہے، اس وجہ سے یہ باتیں آ گئیں ذیل میں، میں نے یہ بات کہہ دی۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ 3 چیزیں فرمائی، نمبر 1 خوشبو، اور نمبر 2 نیک بیوی، نیک بیوی سے ذہن پاک و صاف ہو جائے، سوچ پاک ہو جائے، اور نماز سے دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، باطن ہمارا دھل جائے۔
ہم نیک بن جائیں. جس دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوچھے، ہم نماز لے کر پہنچیں اور ہماری نماز قابل قبول ہو تو ہم سرخ روح ہو جائیں. تو یہ 3 چیزیں اللہ کے رسول کو پسند. جیسے اس مجلس میں اللہ کے رسول نے فرمائی کہ مجھے 3 چیزیں پسند، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جوش آیا. کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی اس دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. نمبر 1، نبی کے چہرے کو دیکھتے رہنا، نبی کے چہرے کو دیکھتے رہنا. اور نمبر 2، اپنی تمام کی تمام جائیداد، مال و زر، سارے کے ساری کسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دینا. اور نمبر 3، میری بیٹی عائشہ لخت جگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ہے. یہ 3 چیزیں انہوں نے فرمائی. اب ذرا دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے جتنا مزہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر آنا ہے، اتنا مزہ پوری دنیا میں کسی چیز میں نہیں آتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتے جا رہے ہیں. غار ثور سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تشریف رکھیے، میں اندر صاف کر دوں، اس غار کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز نہ ہو. اللہ کے رسول کو باہر کھڑا کر کے اندر چلے جاتے ہیں، موٹی موٹی چیز غار سے ہٹا دیتے ہیں اور بہت ساری سوراخوں کو بھی بند کر دیتے ہیں. لیکن اس میں ایک ایسا سوراخ ہوتا ہے، جب اندر پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو بند کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اندر جا کر پہنچتے ہیں. اللہ کے رسول تھکے ماندے تھے، اللہ کے رسول کو نیند آ جاتی ہے. اللہ کے رسول کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گود کو پیش کیا. کہا کہ یا رسول اللہ، اپنے سر مبارک کو میری گود پر رکھ کے آرام فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے سرتاج ہیں، ان کا سر آپ حضرت ابو بکر صدیق کے گود پر پہنچ جاتا ہے. اپنی گود پر سر کو لے کر سو جاتے ہیں اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ جاتی ہے. اب دیکھا اس سے روشنی آتی ہے، اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے اپنے پیروں کو لگا دیتے ہیں. اس پیروں کو لگانے کے بعد اچانک کوئی تکلیف دہ موذی جانور اللہ کے رسول کے اس رفیق حضرت ابو بکر صدیق کو ڈس لیتا ہے، جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. فطری چیز ہے، انسان کو تکلیف ہوگی جب کوئی موذی چیز ڈس دے، سانپ بچھو ڈس دے. تو ڈستے ہی جب تکلیف ہوئی تو کیا کرتے ہیں؟ آنسو ٹپکتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر وہ آنسو گر گیا. جیسے گر گیا اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی. کہا ابو بکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ پوری دنیا کی کائنات کے مالک سرتاج، ان کا سر آپ کی گود میں ہے، اللہ نے آپ کی گود کو ان کا تکیہ بنا دیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں، کسی موذی جانور نے مجھے ڈس دیا. تو آپ بتائیے، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی گود گویا کہ رحل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر گویا کہ قرآن ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اپنی گود یعنی اپنی رحل پر قرآن رکھ کر تلاوت فرما رہے ہیں. محترم حضرات، اتنا عشق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اپنی مال و دولت تمام چیزیں لٹا دی انہوں نے. جب اللہ کے رسول نے کہا کچھ لا کر دو تو انہوں نے ساری چیزیں لا کر جمع پونجی پہنچا دی. پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہوں اور کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم کتنی دین کے لیے مشقت برداشت کرتے ہیں، ہم دین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے. محترم حضرات، بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے جو اصل فہرست میں موجود ہیں، میں تو جملہ معترضہ کے طور پر درمیان میں آ گیا، میرا نام نہیں تھا، بس ایسی آنا ہوا تھا، آپ لوگوں کی محبت اس وجہ سے میں بیٹھ گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. جیسے ابھی بتایا گیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز اللہ کے رسول نے ہمارے لیے اخذ کی ہیں، دی ہیں، اسے لے لیں. جو چیزیں ہماری دین میں نہیں ہیں اسے چھوڑ دیں، بدعت و خرافات سے پرہیز کریں. اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.